अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौशल लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज कुछ दिनों बाद वक्फे से मुलाकात हो रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारे यहाँ जो है वो मीडिया के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव पोस्चर जो है वो गवर्नमेंट लेवल से या इदारों के लेवल से नहीं सामने आ रहा, और हमें जो है वो मीडिया में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी लेना और उस पर एक्सक्लूसिवली काम करना उसके ऊपर, और उसके बारीक बीनी से और उसके से अवाम को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या फ़ायदा है, इदारों के उससे क्या फ़ायदा है, ये काम करने का बिल्कुल यूज़लेस एफ़र्ट्स हो गई है। उसको मैं आगे चल के बताती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है 26वीं आईनी तरामीम और इसके साथ ही जो है वो है वकला बार कौंसिल के जो इंतखाबात हुए हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बताएंगे आपको रावलपिंडी स्टेडियम में जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और होते हैं। इसके बाद जो है वो ईमान मज़ारी की भी गिरफ़्तारी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ट्रंप की जीत के जो असरात हैं वो क्या होंगे मुख्तसर सा, और इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि मीडिया और यूट्यूबर्स के बारे में और क्या जो है वो किया जा रहा है और क्या हो रहा है मुल्क के अंदर ही। मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। बेहतर है कि हमारे मीडिया के लोग इसको सुने और इस पर कंसंट्रेट करें, इसको बात को समझें कि हम किधर को जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम में अभी जो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने जो है वो बेंच का जो है वो हमारे चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने जो है वो अपना खिताब भी कर लिया, ओहदे का हलफ भी उठा लिया, और जिस तरह के कहा जा रहा था कि जब जस्टिस ईसा जो है वो उनको रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है और ये हो रहा है, वो बहुत बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो जा चुके हैं। तो अब जो है जिस पर कि उनकी चीफ जस्टिस उनके जो साथी थे उनको उनकी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, इवन कि उनके जाने पर भी। बहरहाल ये अब डिस्कशन के लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। यही है कि याहिया आफरीदी साहब जो हैं उनके बारे में कुछ मुख्तसर सी बात ये बताती चलूँ कि मैं कंटिन्यूसली पहले जो है वो करती होती थी इसका, अब नहीं करती इसका, सुप्रीम कोर्ट को अटेंड। तो जो चंद बहुत अच्छे जजेस में उनका जो शुमार था वो जस्टिस याहिया आफरीदी का था, और बहुत सारे अवामिल हैं उसके पीछे, और उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि उनके बारे में क्या क्या पॉजिटिव पोस्चर जो हैं वो एक आम बंदे के सामने आ सकते हैं, जिसका कि ना ताल्लुक गवर्नमेंट से हो, ना कि अपोजिशन से हो, ना कि इदारों से हो, बल्कि वो एक न्यूट्रल जर्नलिज़म कर रहा हो, और वो कानून के उस मैदान में आए और उसके अंदर जब उसकी करे अपना सुप्रीम कोर्ट की, तो वो यकीनन जस्टिस याहिया आफरीदी की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। तो नाज़रीन, इसकी छोटी सी ये बताती हूँ कि हम कौमी असम्बली के इजलास में जिस दिन 26वीं तरमीम पास हुई तो हम बैठे हुए थे, तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो एक हमारे चैनल के बहुत पुराने वो हैं अपना इसके सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर, और अब ख़ासी उनके को लाभ महारत हासिल होगी, तो उनके साथ एक बहुत एक्सपर्ट वकील थे, और उनके साथ ही चाय पे हम लोग बैठे थे कैफेटेरिया में। हमारे एक्स जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे वो बैठे हुए थे, तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी, चाय पी रहे थे हम लोग, उसके साथ एजाज़ सैयद भी थे। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने ये जस्टिस के हवाले से ये रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस इस वक्त सब के ऊपर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर हमें सबसे बैलेंस और सबसे जो है वो काबिल और इंसाफ को इंसाफ समझने वाला और एक इंतहाई कलेक्टिव विजडम जो है अगर हो, तो वो सिर्फ जस्टिस याहिया आफरीदी ही के नाम पर जा कर के, इसके अलावा किसी दूसरे नाम पर जो है वो नहीं हो सकता। तो मैं
میں کم از کم یہ رائے دیتا ہوں. تو میں نے ان کی یہ بات نوٹ کی. اس کے بعد اس سے پہلے میں بہت سارے وکلا کی رائے لے چکی تھی جو کہ ہمارے بہت سینئر وکلا ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے اپنا کئی میرے ہمارے سینئر وکلا ہمارے ریلیٹیو جو ہیں وہ جو ہے وہ جسٹس اپنا یہ یعقوب ہیں کانجو, اسی طرح جسٹس رضوان ہیں. مطلب یہ ینگ وکلا بھی جو تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ موضوع جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ ان کو بنا دیا گیا چیف جسٹس. تو ناظرین اس پر جو ہے وہ اب یہ بحث اس وقت چل رہی ہے کہ آیا وہ جو کہ 26ویں ترمیم پاس ہو گئی تھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ 224 ووٹ آئے تھے, تو اس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہ اب جو یہ آئین کی ترمیم پاس ہوئی تھی, یہ جو نئے جو چیف جسٹس ہیں آیا کہ اسے ایز اٹ از رہنے دیں گے, آیا کہ اس کو چینج کریں گے, یا کہ اس کے کچھ فارمیٹ کو چینج کر دیں گے, یا کہ اس کی کچھ اس کو رہنے دیں گے, کچھ چیزوں کو آگے چلائیں گے. اور عدلیہ کی جو آزادی جو ہے وہ اس پر یہ کتنا سلب ہوگی یا کتنی جو ہے وہ اس میں پارلیمنٹ کی طرف سے کو زیادہ بینیفٹس ملیں گے یا کیا, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ابھی طے ہوگا. اور یہ اس طرح کی کچھ گفتگو اور مکالمے جو ہے وہ سامنے آئے. تو ناظرین میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ 26ویں جو ترمیم ہے اس کے اندر ایک شک یہ بھی انہوں نے پاس کی کہ اس پر کوئی بھی جو چیف جسٹس ہوگا نیا وہ اسے چینج یا تبدیل نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا یہ پورے پارلیمان کا حتمی فیصلہ ہے جبکہ تو پھر اگر وہ کوئی بھی اس میں ترمیم کرے گا اس کے مسودے کے اندر جو کہ اس کے ڈیزائن کو تبدیل کرتی ہے, تو میرے خیال میں پارلیمنٹ شاید نہیں مانے گی. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا ناظرین کہ میں ویٹ کری تھی کہ بار کونسل کے جو وکلا بار کونسل کے اجلاس الیکشن ہے وہ ہو جائے, تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ اونٹ کس کروٹ کو بدلے گا. کیونکہ وکلا کا جو نیریٹو اور وہ جو تھا اپنا یہ سپریم کورٹ کا, اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر تو وہ ایک گروپ ہے عاصمہ کا جو عاصمہ جہانگیر کا گروپ ہے وکلا بار میں, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے اپنا حامد گروپ. تو ناظرین جو جسٹس عاصمہ جہانگیر کا جو گروپ ہے اس کے اندر اعظم نذیر تارڑ ہمارے وزیر لا بھی ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے کی سائڈ سے سمجھا جاتا ہے, مطلب اس کے اندر گورنمنٹ کی سائڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری طرف جو تھے وہ حامد گروپ کی طرف جو تھا وہ PTI کی طرف سمجھا جاتا تھا, جو کہ حامد خان گروپ اور یہ بڑے عرصے سے وکلا کے گروپ چلے آ رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی ایسا نہیں تھا, لیکن اب یہ دوسرا جب وہ PTI کی طرف چلا گیا تو کیا سمجھا جا رہا تھا. تو ناظرین یہ بار کونسل کے جو اجلاس ہوا ہے, الیکشن ہوئے, اس الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ جو جیتا ہے وہ عاصمہ جہانگیر کا گروپ ہے جو جیت گیا ہے. تو جس کا کہ مطلب یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ جیت گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ کا جو آگے کوئی ڈیسیشن آئیں گے یا کچھ بھی ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس فیصلے کے بارے میں ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہوا ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی ڈھانچہ تبدیل کر دیں جس سے کہ ملک میں انارکی پھیلے اور مزید پرابلمس جو ہیں وہ پیدا ہوں ملک کے اندر, بلکہ سسٹم کو چلنے دیا جائے. اس طرح کا کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے. ڈیفینیٹلی مجھے ان کی جو جتنی ان کی قابلیت کے بارے میں پتہ چلا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی طرح کی بھی ملک میں پولیٹیکل یا لا وکٹمائزیشن یا اس کو کہہ لیں کہ لا کے لیے کی پولرائزیشن ہوگی یا پولیٹیکل, اس کا باعث نہیں بنے گے میرے خیال میں. جہاں تک میں نے ان کے بارے میں سنا ہے اور جن سے سنا ہے, انتہائی سینئر جو وکلا بھی ہیں
ان میں ان کا بھی جو ہے ان کے بارے میں یہی کہنا ہے۔ تو ناظرین آگے تیزی سے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور پروگرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، پھر بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ پورا سنتے نہیں ہیں۔ تو ناظرین اگلی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ ہے راولپنڈی اسٹیڈیم میں جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں۔ ناظرین راولپنڈی اسٹیڈیم کا اگر آپ نقشہ دکھا دیں، میں آپ کو دکھا دوں تو کہ اس وقت میرے پاس میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، اویلیبل تو ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح کی کہ نیرو روڈز جاتی ہیں اسٹیڈیم کی جانب، اور جس طرح کے بیچ یہ فیض آباد کے ساتھ روڈ پہ جو آگے چل کے آتا ہے یہ اسٹیڈیم، اور یہ نواز شریف پارک کی طرف روڈ جاتی ہے جو آگے سے اس سائڈ پہ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اپنے I-8 وغیرہ کو چھوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے اسلام آباد پہ، اور خود آگے جو ہے وہ انتہائی تنگ اور ہیوی ٹریفک والی روڈز پہ چلی جاتی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ آگے بہت ہیوی ٹریفک جو ہے وہ ٹورڈز پنڈی جا رہی ہوتی ہے، ٹورڈز پنڈی ٹو اسلام آباد آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر جو کرکٹ میچز ہیں وہ کروانے انتہائی غلط ڈیسیجن ہوتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، ان پالیسی میکرز کی جانب سے، کہ جو بھی ہماری بیرونی ٹیمیں آتی ہیں ڈیفینیٹلی ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کی اپنا اس کی حفاظت کی، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ لاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر خدا نخواستہ جس طرح سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ ہوا تھا ایسے خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا دشمن تو ہر وقت ہمارے اس میں رہتا ہے، تو لہٰذا ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ سڑکیں تمام بند بھی کرنی پڑتی ہیں، اور ناظرین زندگی بالکل یہاں کے شہریوں کی اس طرح مفلوج ہو جاتی ہے کہ اسٹیڈیم کو جانے والے راستوں کا آپ انتخاب دیکھیں تو اسٹیڈیم کو جو جانے والے راستے ہیں اس میں بندے کی لائف بالکل زندگی بالکل آکسیجن جیسے روک دی جاتی ہے، بالکل اس طرح جب راولپنڈی کے اندر کرکٹ میچ کھلائے جاتے ہیں تو بالکل جیسے یہاں کے شہریوں کی اور آمد و رفت کرنے والے لوگوں کی آکسیجن روک دی جاتی ہے، اور آکسیجن کے بغیر جو ہے وہ بندہ کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے یہ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب وہی ہوا کہ یہاں پر ایک ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، اپنی جو سیاستدان ہیں ان کی بیٹی ایمان مزاری، ان کو جو آج گرفتار کر لیا گیا کہ وہ آگے سے جو پلر پڑے ہوئے تھے ٹریفک جیمرز کے جو پولیس نے لگا رکھے تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کو وہ ہٹانے لگ گئیں، تو اس بات پر انہیں پولیس نے گرفتار کیا، اور ان کو جو ہے وہ ہیومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور وہ وکیل بھی ہیں، اور یہ جو ہے وہ شیریں مزاری کی بیٹی، شیریں مزاری جرنلسٹ بھی تھی اور پھر PTI کی سیاستدان بھی تھی اور وزیر بھی رہی ہماری ہیومن اس کی ڈیولپمنٹ کی، تو اب جو ہے وہ انسانی حقوق کی اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ بہت اچھی ہیں، یہ اپنا ایمان مزاری کے بارے میں ہماری بڑی پازیٹیو ہمیں ان کے بارے میں باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اب ان کو گرفتار کیا گیا، وہ ہٹاتے ہوئے ان کو کار خیر میں ان کو گورنمنٹ کے اس میں پولیس کے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد وہاں پہ میس کریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ٹیم کی جو وہ ہے حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن ناظرین یہ کیس اپنی جگہ پر کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نہ ایک دن اس سے بڑا حادثہ یہ مطلب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، اور یہ جو کہ PTI سے بدقسمتی سے ان کی مدر کا تعلق ہے اس وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہو گیا، ادروائز یہ جو میں آپ کو قبل از وقت بتا رہی ہوں، اگر راولپنڈی کے اسٹیڈیم کے اندر میچز ہونے نہ روکے گئے تو کسی دن خدا نہ کرے کوئی بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی صبر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ 2014 سے لے کے جو میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں کہتی ہوں، اور جس طریقے سے TPL بنا کر کے جنرل فیض حمید نے فیض آباد بند کیا تھا جو کچھ، اس کے بعد سے عوام کے اندر سٹیمنا بالکل ختم ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری موجودہ گورنمنٹ یا جو بھی وہ صرف سڑکیں بند کر کے حکومت کر رہی ہیں، ادروائز ان کے پاس حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ صاف عوام یہ سمجھتے ہیں، میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہی ہوں۔ تو یہ ایمان صاحبہ جو تھی انہیں یہ ہٹانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ بتائیے کہ یہ تو یہ ہے کہ کسی کا نقصان نہیں ہوا، لیکن آپ یہ بھی سوچ لیں کہ یہاں پر لوگ اس حد تک بھی جذباتی ہو سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے حادثے کا باعث بھی بن سکتا ہے،
اور یہ بن جائے گا خدارہ راولپنڈی اسٹیڈیم، یا تو کہیں اور بنا دیجئے کرکٹ کا، یا پھر اس کو راولپنڈی کے اندر انٹرنیشنل ٹیموں کے میچز نہ کرائیے۔ آپ کے پاس بہت زبردست کراچی، لاہور میں قذافی اسٹیڈیم اور ان کی جو ہے وہ کشادہ روڈز ہیں جہاں پر کہ آپ یہ میچز کروا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پالیسی میکرز یہ بات نہیں سمجھتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی میجرمنٹ باقی شہروں میں انٹرنیشنل ٹیم کو نہ دیے جا سک رہے ہوں، تو لیکن یہ آپ ریمیڈی نہ نکالیے اس کی یہ ایک ریمیڈی ہے کہ پھر اگر دوسرے شہروں میں آپ کراچی اور لاہور میں اس طرح کا آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں پروٹیکشن، تو پھر آپ یہ ریمیڈی ہے کہ آپ اس کو راولپنڈی میں ہونے دیتے ہیں میچز کو، اس لیے کہ آپ کے جو عوام ہیں ان کی نبض پر پلیز ہاتھ رکھیے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آج کھلے لفظوں کہہ رہی ہوں، میں پاکستان آرمی کو بھی ویری رسپیکٹیبل وے میں کہہ رہی ہوں، میں موجودہ گورنمنٹ کو ان ویری رسپیکٹ وے میں کہہ رہی ہوں کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیے۔ عوام اب آپ کی اس طرح سڑکیں بند کرنے کو برداشت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اور پھر کوئی بہت بڑا میس ہوگا اور وہ پھر آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر موجودہ صورتحال میں گورنمنٹ بچنا چاہتی ہے تو پلیز راولپنڈی کے اندر کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کا جو میچ ہے، یا پھر اس اسٹیڈیم کو کہیں باہر، آرمی والوں نے جو بہت زیادہ پلیسز اپنے لیے ہوئے ہیں آرمی کے پاس ہیں، وہ ان جگہوں پر لے جائیں اور ان جگہوں پر جا کر کے اسٹیڈیم بنا لیں، اسٹیڈیم کو چینج کر دیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہاں پر میچز ہوں اور یہاں کے عوام جب وہ مسلسل ایک ایسی بدبختی کا 10 سال سے جو نشانہ بنے ہوئے ہیں وہ بنتے رہیں۔ اب وہ مزید ان میں اسٹیمنا نہیں رہا ہے، اور ان میں اسٹیمنا نہیں رہا ہے تو لوگ بہت کچھ کریں گے، وہ اپنی جانیں دیں گے، کچھ کریں گے، اور پھر اگر حکومت کو ہوش آئے گی تو اس وقت حکومت کو ہوش لینے کا کیا فائدہ۔ I want all of responsible pillar of the government, pillar of the policy, pillar of the administration کہ آپ لوگ اس بات پہ دھیان دیجئے کہ اب پلیز عوام کی آزمائش لینا بند کر دیجیے۔ دوسری طرف میں تیزی سے آج ناظرین تک پروگرام کو ختم کر سکوں، یوٹیوبر کو جو ہے وہ بلاک کرنے کے بارے میں جو سوچا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ میڈیا کو جو ہے وہ ناظرین، دراصل میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اعزاز سید کے اس میں سے رپورٹر ہیں ہمارے، وہ چینل پہ بھی آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں رپورٹنگ، انہوں نے اپنا چینل بھی یوٹیوب کا کھول لیا، ان کے ساتھ بہت ہی اچھے دوسرے بھی ایک جرنلسٹ آتے ہیں، لیکن یہ ہے افضل صاحب جن لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اس میں سے ایک وہ نکلا حساس آلہ، تو اس کو بھی لے کے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ، ہمارے موجودہ پالیسی ساز، ہمارے وزیر اعظم بالکل بھی میڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ یہ ابھی ہمارے ملک سے میڈیا کو سے نجات حاصل کرنے کے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب چونکہ پہلے جو تھا وہ نہیں تھا میڈیا میں، سوشل میڈیا نہیں تھا، اب سوشل میڈیا میں ہر بندہ وہ یوٹیوب پر، انسٹاگرام پہ، اس پر، فیس بک پر بنا کر کے بیٹھ گیا بندہ۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو کیسے کیا لا بنائیں گے، کیسے ان کو بند کریں گے، کیا کریں گے، جب کہ جو ہے وہ اپنا ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری طرف میڈیا ہی سے اب آزار نظر آتی نہیں ہے، بلکہ بند کرنا چاہتی ہے میڈیا کو، اور اس طرح کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ پہلے ان کے فائنینشلی ان کی کٹوتی مار دی گئی، یعنی کہ جو ان کو حکومت کی جانب سے اشتہارات ملتے تھے اس کو 30 سے 35% کر دیا گیا اور سارا باقی میڈیا کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کیا کہ ان کی پیمنٹ روک لیں۔ اب جب اداروں کو پیمنٹ نہیں ہوئے گی مسلسل، اور وہ میڈیا بھی ان کو کم سے کم ملے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسکریج ہوئیں گے، تو وہ اپنے اخبارات بھی بند کریں گے، اپنے پیریوڈیکلز بھی بند کریں گے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ چینلز کی باری آئے گی اور وہ چینلز بھی بند ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح گورنمنٹ اس میڈیا کو سکویز کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یوٹیوبر کو جو مرضی، ہمارے نئے چیف جسٹس آ کر کے لا بنا لیں، کچھ بنا لیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے، آپ سوشل میڈیا کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔
آپ یہ کہیں کہ کوئی بندہ موبائل یوز کرنا چھوڑے، اٹ کانٹ بی پاسبل. تو کیا ہوگا، عوام کو کے اندر مزید ریئیکشن سے ریئیکشن دینے کا ہر ادارہ آپ کو اٹھتا ہے یار، ہر ادارہ اٹھتا ہے ملک میں، اور عوام کے اوپر مزید پابندیاں لگانے پہ لگ جاتا ہے. ہر ادارہ اٹھتا ہے تو عوام پہ مزید پابندیاں لگانے پہ اٹھ جاتا ہے. کبھی عدالتیں یہ کر دیتی ہیں، کبھی ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کر دیتی ہے، کبھی گورنمنٹ یہ کر دیتی ہے، کبھی انتظامیہ اٹھتی ہے تو یہ کر دیتی ہے. بھئی آپ عوام کو اتنا کیوں اتھے سے اکھاڑ رہے ہو؟ جس وقت آپ اس میڈیا کو بند کرنے میں تقریباً کامیاب ہو جائیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں تمام اس وقت منسٹرز، گورنمنٹس، تمام ہمارے انسٹیٹیوشن سن لیں کہ یہ یوٹیوبر اور یہ سوشل میڈیا آپ کا سامنے آئے گا، جن کے پیچھے آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، آپ لوگ ان کو پیسے نہیں دیتے ہو، آپ لوگوں نے اسے قومیایا نہیں ہے. جس طرح کہ بھٹو نے ادارے قومیا دیے تھے، نیشنلائز کر دیے تھے. میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ جو یوٹیوبرز آپ کو قابل لگتے ہیں، آپ کو پرانے لگتے ہیں، جن کے پاس کے ویژن ہے، جن کے پاس کے جو کہ ایک صرف اور صرف ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے صرف اپنا ویلاگ کرتے ہیں، صرف انفارمیشن پر مبنی ہوتا ہے، ان کے پیچھے میں نے اپنے پی آئی او سے بھی بات کی تھی، میں نے سیکرٹری سے بھی بات کی، میں منسٹر سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ہمارے منسٹر کے در سوری ٹو سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، اتنا کہ وہ ایک نیشنل وے پر ایک منسٹر انفارمیشن کا جب وہ کام کر سکیں ایز اے انفارمیشن منسٹر. تو میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ میڈیا چونکہ اب آخری سانسیں لے رہا ہے، اس لیے میرا یہ پروگرام کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا، میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا. ناظرین، میری یہ پیک آف مایوسی ہے جو کہ تھوڑے دنوں بعد باقی میڈیا بھی اس کو ریئلائز کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یوٹیوبرز کے ہاتھ میں آپ بندر کے ہاتھ میں بندوق دے رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کہ کسی کے چمچے بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے صرف ڈسٹرکٹیو وے میں ہی کام کرنا ہے. جب وہی آپ کو ہر وقت نظر آئیں گے، یہ میڈیا اپنی موت آپ مر چکا ہوگا، تو اس وقت آپ کا اس ملک کو سنبھالنا ناممکنات میں سے ہو جائے گا. کیونکہ میڈیا ہی ہوتا ہے جس سے لوگ انفارمڈ ہوتے ہیں. یور رائٹ ٹو نو، ہماری پوری دنیا میں یوں کیوں کہا جاتا ہے عوام جانے بغیر نہیں رہ سکتے، اور عوام کے سارے راستے پلیز بند نہ کیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.